औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पंजाब के अवाम को बहुत मुबारक, खुशी की बात है कि वहाँ बिजली सस्ती कर दी गई, लेकिन सिंध जो दूसरा बड़ा सूबा है, क्या उसके अवाम इससे फैज़याब होंगे? ख़ास तौर पे कराची जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, इसके लिए हुक्मरानों के जहन में क्या हवाले हैं, क्या मामलात हैं, कैसे देखते हैं? मुझे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का हालिया इंटरव्यू जहन में आ रहा है। MQM वाले फरमा रहे हैं कि हमें खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलानी पड़े। बुझते हुए चिराग की लौ शायद है, फड़फड़ा रही है। इस सिलसिले में आप बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दो सीनियर सहाफ़ियों को मदऊ किया है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हनीफ आबिद, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन करानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनी भाई, आपसे शुरू करते हैं। कराची, मतलब वो किसी ने कहा ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कराची को नजरअंदाज करने का सिलसिला उस वक्त से शुरू हो गया था शायद, जब आप यहां से दारुल खिलाफा उठाकर ले गए थे, और ताहाल क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहिर आपका और आपकी टीम का कि आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। कराची बुनियादी तौर पर एक अजीम तारीख़ रखता है और उसके साथ साथ इसके दुखों की तारीख़ भी बहुत अजीम है। इसने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। पाकिस्तान बनने से पहले इसलिए कि ये बंदरगाह होता था और यहाँ से माशी जितनी भी आमद व रफ्त होती थी, ये सर्कल होता था और चलता था। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान को चलाने वाला वाहिद शहर है। और बदकिस्मती ये है कि 76 सालों में इस शहर के साथ जो सलूक किया गया है वो सलूक है जो आदमी किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हम तो कहते हैं ना, सौतेले औलाद की तरह। सौतेली औलाद तो फिर भी घर में तो रखी जाती है ना। ये लोग इसको घर में रखने पर भी तैयार नहीं है और बिलखुसूस इसको तबाह करने में दो चीज़ों का बुनियादी किरदार है, एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और एक हमारे सियासी सर्कल का। और सियासी सर्कल भी वो जो प्लांटेड है। जेन्युइन पॉलिटिक्स कराची में मैं नहीं समझता है कि पिछली निफ सदी में कहीं भी नजर आई हो। पिछली निफ सदी से कराची के अंदर एक प्लांटेड पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाम को आवाज़ उठाने का हक हासिल नहीं है, आवाम को अपने इश्यूज़ पर बात करने का हक हासिल नहीं है, आवाम को अपने सियासतदानों के चुनाव का हक हासिल नहीं। यहाँ सियासतदान भी आवाम को वो चुनने पड़ते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या उनके ताउन से एक माहौल बनाते हैं और उसके अंदर गरीब लोगों को, बेचारों को वोट देना पड़ता है। और वोट दे करके वो इस उम्मीद में वोट देते हैं कि ये उनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन ये जाकर के इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाते हैं और उनके एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि कराची दिन ब दिन नीचे जा रहा है, दिन ब दिन डाउन हो रहा है। इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की अशराफिया को पालता है, लेकिन यहाँ का गरीब आदमी, यहाँ का रहने वाला आम शहरी, यहाँ का रहने वाला मुतवसत तबके का आदमी, यहाँ का कारोबारी आदमी, हर तबके के लोग यहाँ के पिस रहे हैं और उनको किसी भी किस्म की कोई शहरी, कानूनी, इखलाकी, किसी भी किस्म की उन्हें कोई भी हैसियत हासिल नहीं। क्या कहेंगे जाहिद साहब? कराची के साथ ये जो हनीफ आबिद कह रहे हैं कि सौतेली माँ से भी बढ़कर सलूक हो रहा है, तो इसके पसे पर्दा क्या अवामिल हैं? क्या मतलब आप डेलिबरेटली कराची को साइड लाइन कर रहे हैं? हमेशा ये देखा गया है कि कराची हराबल दस्ता होता है इनकलाबी तहरीकों के लिए, पाकिस्तान में तब्दीली के हवाले से। एक टाइम गुजर गया कि जैसे खामोश है कराची, तो क्या दानिस्ता इसको खामोश कराया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप विनस टीवी का और आपका के प्रोग्राम में मदऊ किया। कराची जो है पाकिस्तान का माशी हब है और कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। कराची अगर खुदा न खास्ता नहीं है तो समझ ले पाकिस्तान
نہیں چل رہا ہے. اگر کراچی کے ساتھ کسی بھی قسم کی سوتیلی ماں جیسا یا سوتیلے اولاد جیسا سلوک کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ جس نے بھی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ آئی اور جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ جی ہم کراچی کے جو ہے روادار ہیں یا کراچی کے ہمدرد ہیں, ابھی تک کسی نے بھی کراچی کے مسائل حل نہیں کیے اور کراچی کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی جو ہے واحد شہر ہے جو پورے پاکستان کے لوگ یہاں آتے ہیں, کاسموپولیٹن شہر کہلاتا ہے, اور پورے پاکستان کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنا جو ہے روزگار یہاں سے کماتے ہیں. مگر پھر بھی آپ دوسرے شہروں میں جائیں تو جس طریقے سے یہاں پر جو ہے کراچی میں لوگ کھلے دل کے ساتھ دوسرے شہروں کے لوگوں کو قبول کرتے ہیں اور کسی شہر میں نہیں ہے. اس کا مطلب کراچی میں جو ہے اگر اس طرح کا سلوک کیا جائے گا تو شاید میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی جو ہے مزید آگے بڑھے. کراچی جو ہے یہ اگر اس طرح کا سلوک روا رکھا جائے گا تو مزید آگے نہیں بڑھے گا. زاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ اس منی پاکستان میں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں, آتے رہے ہیں, آج بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, تاحال جاری ہے. تو اس ساری صورتحال کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں بہتر اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ کوئی چیز بہتر کرنے کی ول رکھتے ہو, آپ کا کوئی ارادہ ہو, آپ کا کوئی پروگرام ہو. کراچی جو ہے پاکستان کی بنیاد اس لیے بھی ہے کہ کراچی کے اندر وہ سندھ اسمبلی ہے جس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تحریک کی قرارداد منظور کی تھی. پاکستان کی کسی اسمبلی نے قرارداد منظور نہیں کی تھی. کیا کراچی کو اشرافیہ اس بات کی سزا دینا چاہتی ہے کہ تم پاکستان بنانے والوں میں بنیادی کردار رکھتے ہو, یا کراچی میں جو لوگ آباد ہوئے پاکستان بننے کے بعد, جن کے آباء و اجداد نے پورے برصغیر میں قربانی دی تھی, ان کی اولادوں کو سزا دینا چاہتے ہو کہ تم نے پاکستان کیوں بنایا؟ یہ تو ایک, اگر اس کی ڈیپ ڈگنگ کریں اور اس کے اندر جائیں, اس کو تلاش کریں, تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دشمن کوئی باہر نہیں ہے, ہمیں کسی بیرونی جارحیت کا خطرہ نہیں ہے. کراچی کے اندر جو کراچی کا دشمن ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. وہ پاکستان کے اندر اس جگہ موجود ہے جہاں پر پاور کا مرکز ہوتا ہے. تو ہم اگر کراچی کے عوام کی یہ بات کریں کہ کراچی کے عوام کو حقوق ملیں, ان کے مسائل حل ہوں, تو وہ دے گا کون؟ دے گی پاور اشرافیہ, دیں گے سیاستدان. اچھا, اس میں سیاستدان آپ بالکل بری الذمہ قرار دیتے ہیں. کراچی میں جن لوگوں نے سیاست کی, کراچی کے نام پر جنہوں نے ووٹ لیے, کراچی کے نام پر جنہوں نے جھنڈے گاڑے, وہ سب آپ بری الذمہ ہیں؟ نہیں, بری الذمہ نہیں, وہ برابر کے شریک ہیں. انہوں نے تو وہ کردار ادا کیا ہے جو میر جعفر کا کردار ہوتا ہے. میر جعفر نے کیا کیا تھا؟ دشمنوں کو آنے کے لیے راستہ دیا تھا نا. یہ ہماری ماضی کی جو سیاست گزری ہے پچھلی 4 دہائیوں کی, انہوں نے تو میر جعفر کا کردار ادا کیا ہے سیاست کے نام پر. اس شہر کے لوگوں کو مروانے کے لیے 50,000 نوجوان اس شہر کا مروایا گیا, یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا, یہاں کی سوشل لائف تباہ کی گئی, یہاں کی اخلاقیات تباہ کی گئی, یہاں کا ادب تباہ کیا گیا, یہاں کی کیا چیز آپ نے باقی چھوڑی. اور اس تمام کو تباہ کرنے میں بنیادی کردار ان سیاستدانوں کا ہے. پلان ان کو پیچھے سے ملتا تھا, اسٹیبلشمنٹ دیتی تھی. دانستہ یا غیر دانستہ آپ استعمال ہوتے تو گئے, دانستہ ہوتے رہے, یہ اتنے بیوقوف نہیں تھے. ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, ان کے اپنے مفادات تھے. آج دیکھ لیجئے اس زمانے میں 40 سال پہلے جتنے بھی آپ کے یہاں جو سیاستدان پیدا ہوئے تھے, آج ان میں سے میرا خیال کوئی 1000 سے زائد تو جو ہے وہ کروڑپتی ہوں گے, اور کئی 1 ارب پتی موجود ہیں اس کے اندر. کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ شہر کی لاشوں کو بیچ کر, اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے, اس شہر کی اخلاقیات کو تباہ کر کے, اس شہر کے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے, ان کو پورے ملک کے اندر جو ہے بدنام کر کے, ان لوگوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. تو یہ بری ذمہ نہیں ہے. کراچی کے جو دعوے دار رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, MQM ہو, جماعت اسلامی ہو, ایکس ہو, وائی ہو, زیڈ ہو, ایک وقت تھا پاکستان مسلم لیگ بھی یہاں سے جیتتی رہی ہے, کیپٹن علیم صدیقی, ابوبکر شیخانی وغیرہ 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 وغیرہ. اچھا, ان کا وزیر اعلیٰ رائے لیاقت جتوئی, وہاں یہ سارے معاملات ہیں. جب کراچی کو ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو کیوں سانپ سونگ جاتا ہے زاہد صاحب؟ اس لیے کہ لوگوں کے اپنے مفاد ہیں. دیکھیں, میں تو خود یہاں پیدا ہوا, ابھی تک زندہ ہوں,
شاید مروں گا بھی یہیں پہ. میرے آبا و اجداد بھی جو ہے والدین بھی یہیں پیدا ہوئے اور یہیں دفن ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو کراچی جو ہم نے دیکھا تھا ابھی کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو بلکہ ہم افسوس ہی کرتے ہیں. جب ہم یار دوستوں میں پرانے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کراچی کی پرانی یادیں ہم استعمال جو آتی ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے بھی یار کراچی کا انہوں نے کیا حال کر دیا. نہ انفراسٹرکچر یہاں پہ اچھا ہے, آپ کو بیسک فیسلٹیز جو ہے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کراچی کو. ٹھیک ہے نا. تو آپ اسی چکر میں رہے. آپ ان کو شرم نہیں آتی ہے جو بھی سیاستدان جو حکمراں ہیں جو کراچی کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں, کراچی کے نام پہ جو حکمرانی کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ کراچی کا بیسک فیسلٹیز تو دے دیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اب دوسرے ملک میں جائے تو اس چیز کا ٹینشن تو نہیں ہوتا ہے کہ جی آج آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے, روڈ خراب ہے, گٹر ابلے ہوئے, اور جی گھر جاتے ہوئے لوٹ لیا گیا, اور گھر پہنچے تو کوئی اور لائٹ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو اگر بیسک فیسلٹیز نہیں ملے گی تو لوگوں کو اسی میں الجھایا ہوا ہے کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں ہی نہ. یہ جان بوجھ کے کراچی کو تباہ کرنے کا سازش ہے. سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے حوالے میں جس وقت یہ کے الیکٹرک کو ابھی مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا اس وقت تو سب کے سب خاموش تھے. کسی نے جو ہے وہ سول نافرمانی کی بات نہیں کی. آج آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سول نافرمانی کی بات کر کون رہا ہے یہ دیکھیے. یعنی کہ اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا کہ فاروق ستار جو ابھی ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے سیاست کے اسکرین پر دوبارہ نمودار ہوئے ہیں. گٹھ جوڑ تو یہ مجھے بتا دیں 77 کے بعد کے جو بھی حالات ہیں تو وہ تو گٹھ جوڑ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نا سب کے گٹھ جوڑ ہیں. سب کے گٹھ جوڑ ہیں, کہیں نہ کہیں ڈانڈے جا کے ملتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ آج کراچی کے نام پر سیاست ضرور ہو رہی ہے, کراچی کے نام پر کراچی والوں کا بھلا نہیں ہو رہا. کرانی صاحب کراچی کے نام پہ بھلا کریں گے بھی نہیں. اچھا کراچی کو اسی طرح جو ہے وہ گھماتے رہیں گے, اسی طرح ترساتے رہیں گے تاکہ لوگ جو ہے ذہنی طور پر مفلوج رہیں اور اسی چکروں میں رہیں اور ہمارے جو ہے کرتوتوں پہ کوئی نظر نہ ڈالے. یہ حنیف عابد صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی جو ہے یہ, اور آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی سول نافرمانی کوئی نہیں کرے گا, یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. سول نافرمانی آپ نہیں کریں گے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ٹوپی ڈرامہ ہے. سیاستدان کراچی کے نام پہ صرف ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کوئی سب کے مفادات ہیں. سر ایسا نہیں کرے سر. جماعت اسلامی والے نکلے پتہ نہیں مارچ وہاں پہ اسلام آباد تک پہنچ گئے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ ملا ہی نہیں نا. اچھا پنجاب والوں کو ملا, کراچی کو کیا ملا ہے؟ کیا ملا؟ کراچی کی جو ہے جو حکمراں ہے وہ تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کراچی کو جب دیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہے. نہیں عابد صاحب ایسا نہیں کرے سر. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو سب کچھ بھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں جو ہیں ڈائیورٹ ہو گئی ہیں, وہ صوبوں کے پاس آ گئی ہیں. یہ دیکھیں پچھلے 3 سالوں کا تجزیہ کر لیں جب سے رجیم چینج ہوا ہے, اس کے بعد سے مسلسل آپ کے اوپر جو ہے مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, آٹے کی قیمت میں اضافہ, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور قوم کو اس طرح سے لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا از خود ہو رہی ہیں. تو بھائی اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا آتا اور اب خود ہو رہی ہیں تو آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساری عذابات جو ہے عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے, ہم تو مجبور. پھر کون آئے گا؟ آپ تو سارے سب کو گھر بھیج کر تبدیلی لے آئے تھے, پھر کیا ہوا بڑے بھائی؟ یہ بھی تو سوچیں وہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ موجود ہے, کوئی ایسی جماعت موجود ہے, کوئی ایسی قیادت موجود ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ٹریک پر ڈال دے گی. نہیں, اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی قیادت نہیں. جماعت اسلامی اس خلا کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا. کوئی کسی بھی پارٹی کو جو ہے نا جو ہے یہ کریں گے نہیں, اور کوئی کرنا چاہے گا اس کو کرنے نہیں دیا جائے گا. قیادت ہی نہیں پاکستان میں. کہ کراچی کو جو ہے جان بوجھ کے جو نظر انداز کرنے کا یہ سارے سیاسی پارٹیوں کا ایک منشور ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں جی ہم کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا دیں گے. کراچی ہماری آپ سے تعلقات تقریباً 20 سال سے, ٹھیک ہے, اس روشنیوں کے شہر میں بھی ہم رہتے تھے اور اب یہ اندھیرے کے شہر میں بھی ہم رہتے ہیں.
اور وہ روشنیوں کا شہر بنا دیں گے، ہم اندھیرے کے شہر میں پہنچ گئے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ہم اور آپ تو نہیں کر رہے، ہم اور آپ تو ابھی وہیں بیٹھے ہیں. اور یہی ہماری جو ہے سیاستدان ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے سب کے مفادات ہے. کے ایل ٹی کے ساتھ ان کے سارے جو ہے اپنے اپنے اولادوں کو جو ہے نوکریوں پہ بھاری تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے. تو کہاں سے وہ اپنا کریں گے؟ کے الیکٹرک ہے، پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، بے شمار چیزیں یہاں پر موجود ہیں. کس نے تباہ کی؟ میں نے اور آپ نے. ہم ہی نہیں اس انجام پر لے کر کے آئے. یہ تمام اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کا کھیل ہے. یہ ملک بنیادی طور پر غریب آدمی کے لیے لگتا ہے بنا ہی نہیں. علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے جو جدوجہد کی تھی، جس کے لیے ان تمام لوگوں نے مل کر کے اس کو دفن کر دیا. اب وہ ہمارے پاس صرف ایک علامت کے طور پر ہے. ہم علامت کے طور پر آپ سیاستدانوں کی جو آپس کی لڑائی ہے 76-77 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے کہ وہ اندر ہو گیا، وہ رہا ہو گیا، وہ زندہ باد ہو گیا، وہ مردہ باد ہو گیا، وہ اس کے اوپر کیس بن گئے، وہ باہر آ گیا، وہ باعزت بری ہو گیا. کہیں تو رکیں گے نہیں. فی الحال جو ہے کچھ دیکھیں، ابھی حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے کی بات، جب دھڑا دھڑ کیسز بن رہے تھے، اس وقت کہیں نہ کہیں کارنر سے آواز آئی تھی کہ عمران صاحب ہاتھ ہلکا رکھیں، آپ کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا. آج ڈیٹو چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اسکرپٹ ہمارے ہاں ایک ہی ہے گا، جو کبھی عمران خان کو لا کر کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کبھی نواز شریف کو لا کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کبھی زرداری صاحب کو لا کر کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. چوتھی قوت اس ملک میں بننے والی ہے نہیں، اور نہ ہی بننے دیں گے، اور نہ ہی بننے دیں گے. جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے کہ ہم چوتھی قوت بنیں، کہ شاید ہم ان تینوں کو آزما لیا گیا، ہمارا بھی نمبر آ جائے. ایسا فی الحال کراچی میں تو ووٹ ملا ہے جماعت کو، ایسا تو نہیں کریں حنیف عابد صاحب. کراچی ووٹ جس طریقے سے ملا ہے، ایم کو جو ملا ہے سب کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو ملی. ان کو خود کو پتا نہیں تھا، رات میں سو رہے تھے. سر یہ دیکھیں، یہ ایک وقت تھا پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے جیتتی رہی، پھر وہ وقت آیا جب پاکستان مسلم لیگ جیتتی رہی. اب اگر کراچی کی بات کر لیں تو یہاں پہ مجھے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے ضرور پڑھا ہے کہ آدھا شہر جو تھا وہ جماعت اسلامی کا جیتتی تھی، اور آدھا شہر جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی والے وہ جیتتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب ایم کیو ایم آئی ہے تو پھر ان کے سیاسی بوریے بستر گول ہوئے. اس کے بعد پھر تبدیلی آئی تو ایم کیو ایم کا بوریا بستر گول کر دیا گیا. ابھی کراچی کا والی وارث ہے کون؟ اس وقت کراچی جو ہے نا وہ ایک شہر نہیں رہا. ہائے، کراچی ایک ملک بن چکا ہے. اور جو خطرے کی بات یہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا جس پر چیزیں جو ہے سیٹ کی جا رہی ہیں، یہ ایک الگ ملک بننے جا رہا ہے. اچھا، ہاں، یہ اب شہر رہا نہیں، اس کی آبادی شہر کی نہیں رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ ملک کی جو آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، اس سے میں جو مراد لے رہا ہوں ایک پازیٹیو وے میں، کہ آپ اس کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کی طرف سے؟ نہیں، یہ کوئی بہت لمبا پلان ہے گا، اور اس کے اندر ہماری طاقتوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طاقتیں بھی. ارے سر، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ یہ تو پتہ نہیں، ہم 25-30 سال اتنے سے تھے جب سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کراچی کو الگ کیا جائے. دیکھیں پاکستان کی الگ سے مراد پاکستان اس کے حقوق مل دیکھیں پاکستان کی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے. دیکھیے آپ، میں ملک توڑنے کے حوالے سے کسی بھی عمل کی نہ قوم تائید کرتی ہے، نہ عوام تائید کرتی ہے، نہ ریاست تائید کرے گی، نہ جمہوریت تائید کرے گی. ہاں، یہ والی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو وفاق کے حوالے کریں، جیسے اسلام آباد وفاق کے حوالے ہے. یہاں شاید بہتری کے معاملات آ جائیں. نہیں سر، یہ اتنے مخلص اور اتنے وطن پرست اور اتنے عوام دوست نہیں ہے کہ ان سے یہ توقع کی جائے. لیکن جس بے ہنگم طریقے سے اس شہر کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے، تو اس سے خطرات بہت زیادہ جو ہے بڑھ رہے ہیں. اب جو ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور میں اپیل کروں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ ملک کی وہ قوتیں جو محب وطن ہیں، جو اس ملک کا درد رکھتی ہیں، جو اس ملک کو قائم و دائم رکھنا چاہتی ہیں، وہ اس پہلو پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کراچی کو اتنا جو پھیلایا گیا ہے اور اس کی جو چیزیں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں، اس کے مختلف کارنرز مختلف طاقتوں کو دیے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے.
میں خدا نخواستہ اس کے نہ ٹوٹنے کی بات کرتا ہوں نہ کچھ اس کے ختم ہونے کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں اب انسانی سوچ کو اس طرح سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں، خاص طور پر سنجیدہ حلقے جو پاکستان کے قیام کے حامی ہیں، جو پاکستان کی بقا کے حامی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زاہد کرانی صاحب، آپ کا ایک بڑا آپ نے وقت صرف کیا، سفارتکاروں کے ساتھ آپ کی صحافت رہی اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہی۔ بزنس کتنا ٹرانسفر ہو چکا ہے، انڈسٹری کتنی ٹرانسفر ہو چکی ہے، کراچی کو کہاں کہاں نقصان ہوا ان 20 سالوں میں؟ جی سب بزنس تو ٹرانسفر ہو چکا ہے، پہلے یہاں سے بنگلہ دیش جا رہا تھا، اب جو ہے مڈل ایسٹ جا رہا ہے، خاص طور پہ دبئی میں۔ آپ کا جو ہے اس میں یہ کنسٹرکشن کا کام لے لیں، چاہے آئی ٹی کا کام لے لیں۔ یہ دو دن پہلے ہمارے بہت پرانے دوست ہیں جو ہے مجید عزیز صاحب، ان کے پاس ان کے پٹھان کوئی فیملی سے تعلقات ہوں گے، تو انہوں نے ان کو ایس ایم ایس بھیجا کہ جی انکل میں اب دبئی شفٹ ہو گیا ہوں، اور جو ہے اس دبئی میں یہاں سکون میں ہوں، میں کراچی میں اتنے ٹیکسز تھے کہ میں اپنے لوگوں کی تنخواہیں نہیں دے سکتا تھا۔ اس دفعہ جو ٹیکسز آئے ہیں، اور نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، تو لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگ بھاگیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کراچی میں اب بھی بڑا پوٹینشیل ہے، کراچی کو اگر اب نہیں سنبھالا تو پھر آئندہ سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کراچی جو ہے ماں ہے پورے پاکستان کی، کراچی جو ہے پورا پاکستان کو کما کے دیتا ہے، مگر کراچی کو اگر اب نہیں سنبھالا نا تو کراچی جو ہے پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، مگر خدا نہ کرے، مگر جو ہے اس کو پہلے سنبھالیں، کیونکہ یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ اردو اسپیکنگ ہے یا فلانا ہے، اردو کراچی سب کا ہے، کراچی میں پٹھانوں کی جو آباد ہے تعداد ہے، آباد یہاں پہ وہ پشاور سے زیادہ ہے، بالکل کراچی تو آباد کسی کاسموپولیٹن سٹی ہو، بالکل بالکل کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ بلکہ دیکھیں تو اگر جو ہے یہ اے این پی کا یا دوسری پارٹی کا جو ہے وہ ووٹ بینک دیکھیں ہے، اشتراک سے میرا خیال ہے وہ بنارس اور وہ والی سائڈ سے ایم کیو ایم کا پٹھان جیتا ہے۔ ہاں یہی بات ہے نا، تو اس کی وجہ یہی ہے، کیونکہ ووٹ بینک ہے تو لوگ ہیں یہاں پہ۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اسلام آباد کے لوگ ہو، چاہے گیٹ نمبر 4 کے لوگ ہوں، چاہے جو ہے وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہو۔ پروونشل گورنمنٹ تو باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں اور اچھی لالی پاپ دیتے ہیں، اس کے لیے میں ان کے شکر گزار ہوں، تاکہ لوگ جو ہے رات کو سکون سے سو سکے، صبح وہ بھلے جو ہے اور تکلیف میں آ جائے۔ مگر کراچی جو ہے اگر ابھی نہیں سنبھالنا تو پھر کبھی نہیں سنبھلے گا۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ کا انٹرویو سید مراد علی شاہ صاحب کا سن رہا تھا، ان کا پرسیپشن کے تحت جو ہے یہ سارا پروپیگنڈا یہ پھیلایا گیا، پرسیپشن چینج کیا گیا کہ کراچی کے لیے کام نہیں کرتی پیپلز پارٹی، کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پیپلز پارٹی کس کے لیے کام کرتی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پیپلز پارٹی کیا اپنے لیے کام کرتی ہے؟ اگر اپنے لیے کام کرتی ہوتی تو پیپلز پارٹی اس پاکستان کی لارجسٹ پارٹی تھی، اب سکڑ کے سندھ میں آ گئی ہے۔ لیکن سندھ میں تو کلین سویپ کرتے ہیں وہ تو، سندھ میں 16 سال سے تسلسل کے ساتھ حکمران ہیں، اور آپ دیکھیں کہ صحت کے شعبے میں کتنی ترقی جنہ اسپتال چلے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب صحت کا ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں پنجاب کو، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر، ہسپتالوں کے اندر کتے لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے اگر 4 اسپتال جو ہے وہ بہتر کر دیے ہیں، اس کے اندر آپ نے اگر کوئی چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں، وہاں اگر کوئی آپ سروسز دے رہے ہیں ہارٹ کے شعبے میں یا کسی اور شعبے میں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سندھ کے اندر صحت کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ سندھ کی جو دیہی علاقوں کی ڈسپینسریاں ہیں، وہاں کے جو ہاسپٹل ہیں، وہاں کتے لوٹ رہے ہیں، بلیاں لوٹ رہی ہیں، ایم ایس جو ہے آدھا فنڈ کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں لوگ اپنی گائے، گدھے اور بکری لا کر کے باندھ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے سندھ کا۔
تصویر کا ایک رخ نہ دکھائیں بلاول صاحب. یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ جو مریم نواز کو ٹارگٹ کر کے انہیں بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے صحت کا ماڈل لے جاؤ, کچھ تو دکھانے کو ہے نا ہمارے پاس, وہاں سے بھی کچھ لے کر کے آئیں. اچھا ایک سوال میں زاہد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. زاہد صاحب ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے, بینگ اے جرنلسٹ, میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ پچھلے چند برسوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو باقاعدہ اون کرنا شروع کیا ہے. کراچی سندھ کا حصہ ہے, کراچی ہمارا ہے, ہم کام کر رہے ہیں. اس تسلسل کو اگر آگے بڑھائیں اور دونوں جو جماعتیں ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, پھر سارے گلے شکوے شکایتیں ختم کر کے پھر کچھ ملاپ کے ساتھ کام کریں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. یہ شکوے شکایتیں یہ تو زندگی بھر ختم نہیں ہوگی, اسی کے اوپر تو وہ سیاست کرتے ہیں. اچھا, اور کراچی جو ہے آپ بناتے ہیں, ورلڈ بینک نے لون دیا ہوا ہے 22.5% کے اوپر کہ آپ کراچی کو ڈیولپمنٹ کریں. وہ لون کے اوپر جو ہے یہ کراچی کے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے چلے تھے, اور آج جو ہلکی بندہ باندھی ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا انفراسٹرکچر ہے. تو کراچی کے ساتھ کون مخلص ہے؟ کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے بازی کرتے تھے ہمارے سابق میئر صاحب, یہ کاغذات پھینک دیے, دیکھو یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. اور بھائی تو جب پورا ٹینور گزر گیا اس وقت ریزائن دے کے باہر آ جاتے, اس وقت کچھ نہیں کیا. پورا تو ٹینور تو بڑا انجوائے کیا, مزے کیا, آخر میں کہتے ہیں یہ لو یہ پھینکا ہے. اب وہ خالی کاغذ پھینکے, کدھر پھینکا, کس نے دیکھے, کسی جرنلسٹ نے بیچارے نے نہیں دیکھے. تو کراچی کے ساتھ صرف یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, مذاق کرتے ہیں. کراچی کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں. یہ سیاستدان جو ہے آپس میں دوست ہیں, ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, ذاتی کام کبھی نہیں رکتے ہیں. یہ میں اپنا خود گواہ ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ یہ ڈپلومیٹک سرکل میں سارے ملتے ہیں, سارے دوست ہیں, اور کس جو ہے وہ موڈ میں بات کرتے ہیں, اچھا یار بیٹا تو کل دیکھنا میرا بیان. تو یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے یہ جو ہے ہمارے جو ہے بہت سے جو ہے ڈپلومیٹ یہاں پہ بیسڈ ہیں کراچی میں, وہ جو ہے اردو بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارے سیاستدان ہے یا کیا ہے, یہ تو کوئی بھی کراچی سے مخلص نہیں لگتا ہے. میں نے کہا دیکھ لیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی شام کو بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مگر اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ کوئی نہیں ہے, پھر جو غیر ملکی جو ہے صفات کا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا میں چونکہ آپ سوال ضمنی نکل رہا ہے, بڑا عرصہ گزر گیا کراچی کے معاملات کو. کراچی اس وقت مہنگائی, بے روزگاری, الیکٹرکسٹی, اسٹریٹ کرمنلز کی زد میں ہے. بڑا برا حوالہ چل رہا ہے. ڈپلومیٹک سرکل میں کراچی خاص طور پر اور اوورآل پاکستان کے حوالے سے کیا رائے ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ بہتری کی گنجائش ہے, یا وہ بھی کہیں آپ کو بازگشت سنائی دیتی ہے کہ نہیں یار آپ لوگ اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میری اکثر جو ہے ان سے آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, مگر اس کو صحیح معنوں میں چلانے والا ہو. خاص طور پہ ابھی ہماری جو نوجوان نسل باہر جا کے جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے. تو ابھی یہ ریسنٹلی جو ہے کچھ لوگوں سے میں نے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا یار ان کو میسج پہنچائیں کہ بھائی نہ جائیں. کراچی میں پاکستان میں ابھی بھی بڑا پوٹینشیل ہے, مگر اگر اس کو صحیح سمت پہ چلایا جائے, اگر صحیح سمت پہ چلے گا تو. اور یہ جو پاکستان کا فیوچر وہ جو ہے یوتھ ہے. پاکستان کا فیوچر جو ہے اگر نوجوانوں کو نہیں دیں گے, ہم اور آپ نے زندگی جو ہے جیسے تیسے گزار لی, اب انہی کو چلانا ہے. اب لوگوں کے اندر شعور آ گیا. جب پہلے شعور نہیں تھا, کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے, کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتے تھے. اب لوگ سمجھ گئے کہ کون ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے اور کون لالی پاپ دے رہا ہے اور کون ہمارے لیے مخلص ہے. حنیف عابد صاحب, بڑی انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ڈپلومیٹ سرکل ہے وہاں بھی ہمارے جو معزز سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے. چاروں موسم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں, قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے. قیادت آپ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کو ماؤ زے تونگ, چین لائی اور مہاتیر محمد تو بہت دور کی بات ہے,
آپ کو کوئی احمدی نژاد یا کیجریوال تک میسر نہیں آیا. کیا مستقبل قریب میں کوئی ایسی جھلک، کوئی ایسا حوالہ محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، نا امیدی تو کفر ہے نا، بے شک، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا. اسی کشت ویران سے جو ہے پھول کھلیں گے، یہیں سے جو ہے گلشن آباد ہوگا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ نا امید ہو جائیں. ابھی کرانی نے جو بات کی بالکل زبردست بات کی، اور خاص طور پہ ڈپلومیٹ سرکل کے حوالے سے آئی. یہ بات اپنی جگہ درست ہے گی کہ پاکستان میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے. اس کو اگر صحیح قیادت مل جائے تو یہ سالوں کا سفر دنوں میں طے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، المیہ ہمارا یہ ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اگر آج ہمارے پاس کوئی صحیح قیادت موجود نہیں ہے یا ہمارے مسائل ہیں تو ہم مایوس ہو جائیں. مایوس قطعاً نہیں ہوں گے. اسی دھرتی سے، اسی ملک سے، اسی شہر سے انشاءاللہ قیادت آئے گی، لوگ اٹھیں گے. اور سب سے زیادہ جو ابھی بات بھی ہوئی کہ یوتھ جو ہے ہمارا مستقبل ہے، مجھے نوجوانوں سے امید ہے کہ نوجوانوں میں سے قیادت نکلے گی. اب ہمارے پاس میری ایج کے 70 سال کے یا 80 سال کے بوڑھوں کی قیادت کی گنجائش نہیں رہی. خدا کے واسطے ایسے صدور جو ہے ہمیں نہیں چاہیے جو 70 کراس کر چکے ہیں. ایسے پرائم منسٹر ہمیں نہیں چاہیے جو 70 کراس کر چکے ہیں، 73 کراس کر چکے ہیں. ہمیں یوتھ چاہیے، ہمیں نوجوان چاہیے جس سے اس دنیا کا بھی ادراک ہوگا، پاکستان کا بھی ادراک ہوگا، اس کے پاکستان کے مسائل سے وہ خود گزرا ہوا ہوگا، اسے معلوم ہوگا، اسے اس کی اذیت کا اندازہ ہوگا، وہ اسے دور کرنے کی ایک طاقت رکھتا ہوگا، ایک سوچ رکھتا ہوگا. وہ قیادت ہمارے درمیان جس دن آ گئی، یقین جانے پاکستان، یہ لوگ تو صرف سیاسی طور پر کہتے ہیں نا ایشین ٹائیگر بنائیں گے اور فلانا بنائیں گے. اس کے اندر پوٹینشل اتنا ہے کہ یہ چین کے بعد اس خطے کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت بن سکتا ہے. بھارت اپنی تمام تر آبادی کے باوجود، وسائل کے باوجود پاکستان کو دبا نہیں سکتا. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اور سیاست کی سطح پر جینوئن قیادت موجود نہیں ہے. میں سیاست دانوں سے ان کی بات کو جو آگے بڑھاتے ہوئے یہی اپیل کروں گا کہ خدا رسول کے واسطے صرف کراچی کو آپ بیسک فیسلٹیز دے دیں، بیسک انفراسٹرکچر صحیح کر دیں. آپ جو ہے ایکس وائی زیڈ جو بھی 2 نمبر کام کرتے ہیں، جو بھی نوٹ بناتے ہیں، کوئی گھر بیٹھ کر کھائیں. آپ کوئی نہیں پوچھے گا، صرف گھر بیٹھ کے کھائیں، کوئی نہیں پوچھے گا. بس لوگوں کا یہ ٹینشن ریلیز کر دیں، لا اینڈ آرڈر صحیح کر دیں، آپ کا جو ہے پانی دے دیں، بجلی دے دیں، سیوریج کر دیں، روڈ صحیح کر دیں. باقی جو ہے آپ جو کرتے ہیں کرتوت کرتے رہیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. یہ جو حنیف عابد صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو سینئر سیاستدان ہو گئے ہیں، بزرگ سیاستدان ہو گئے ہیں، ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے، ان سے جو ہے وہ درخواست کی جائے کہ سر آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. اب جیسے شیخ رشید صاحب خود ساختہ طور پہ اپنی ریٹائرمنٹ لے گئے، یا اسی طرح اور کئی سیاستدان ہیں. نئے سیاستدان، نئے قیادت، یوتھ کی بات کر رہے ہیں. یہ اب یوتھ میں لازمی 18-20 سال کا تو کوئی نوجوان نہیں ہوگا نا. تو آپ کس طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو کون آگے نظر آتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کو آگے ہم نئی قیادت میں دیکھنا چاہیں گے، حافظ نعیم الرحمان کو دیکھنا چاہیں گے، آپ مصطفیٰ کمال کو دیکھنا چاہیں گے، مریم نواز کو دیکھنا چاہیں گے، حمزہ شہباز کو دیکھنا چاہیں گے؟ کون آپ کو آگے آ کر لیڈ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ اگر ان تمام پارٹیوں میں سے کوئی نہ ہی آئے تو ہمارے پہ احسان ہوگا. ہمیں ان پارٹیوں کے علاوہ کوئی اگر آئے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اصل میں دیکھیں جہاں بات رکتی ہے نا آ کے زاہد صاحب، پاکستان کی جب گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کو تمام، مطلب جب آپ میثاق جمہوریت کر سکتے ہیں، مطلب بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں اس کو پازیٹیولی لے رہا ہوں، پازیٹیولی آپ کو کوڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دیگر جماعتوں کے ساتھ میثاق جمہوریت جب سائن کرتے ہیں، اس کے تسلسل کو آگے بڑھا کر، اچھا یہ اس کا ثمر ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم پر ہے اور حکومت کر رہے ہیں. کیا آج آپ نہیں محسوس کرتے کہ تھوڑا سا لچکدار رویوں کے ساتھ قیدی نمبر 804 کو بھی میثاق معیشت کی طرف آنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان اور عوام کے لیے ڈائلاگ کرنے چاہیے؟ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور یہ ہر شہری کا خواب ہو سکتا ہے
لیکن میرا اس کے پیچھے ایک سوال ہے, یہ تینوں ایک جگہ بٹھا دیں گے, کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ سوال ہی بدل گیا. کیوں نہیں ہوں گے؟ ہاں, اصل چیز وہ ہے, وہ ایک محاورہ ہے کہ کنویں میں کتا گر گیا, ہم 40 ڈول پانی باہر نکال دیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں جی پاک ہو گیا, پھر 4 دن کے بعد بدبو آتی ہے, پھر ہم 40 ڈول پانی, اور کتا ہم بیچ میں سے نہیں نکال رہے. کتا ہی نکالنے کی بات ہو رہی ہے. کتا اسی وقت نکلے گا جب سارے لوگ ایک پیج پر جمع ہو کے میثاق معیشت کریں گے. آپ کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں حنیف عابد صاحب, آپ کو جب روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں پھر جنتا باہر نکل آتی ہے, ایک وقت آتا ہے آپ کو روٹی کے لالے پڑے ہیں, آپ کو میثاق معیشت کی طرف جانا پڑے گا. میثاق معیشت جن لوگوں کے درمیان آپ کروا رہے ہیں, مسئلہ وہ ہے کہ وہ جینون لوگ نہیں ہیں. جینون کہاں سے لائیں گے؟ یہی ہے ہمارے پاس دستیاب. اب وہی جو لوگ سڑکوں پر نکلیں گے نا, ان میں سے جینوین لوگ, جیسا آپ نے ابھی حال ہی میں جو ہے بنگال میں دیکھا ہے. ہو نہیں سکتا پاکستان میں. نہیں, بنگالی ایک قوم ہے, آپ ایک منتشر ہجوم ہے. آپ دیکھیں, لائن کھینچ دی گئی آپ کو لائن کھینچ کے بتا دیا گیا کہ یہاں بجلی کے پیسے کم ہو جائیں گے, یہاں نہیں ہوں گے, وہاں نہیں ہوں گے, اور وہاں بھی نہیں ہوں گے. یہ بھائی 50 سال میں یہی تو کیا گیا, آپ کو منتشر ہجوم بنایا گیا. گزشتہ نصف صدی کے اندر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے یہی کام کیا ہے کہ پاکستانی ایک قوم نہ بنے, ایک منتشر ہجوم بنا دیا. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں, لیکن پھر بھی میں امید رکھتا ہوں کہ اگر ظلم سے زیادہ بڑھے گا, جو بڑھ رہا ہے اور بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو یقین جانے اسی جگہ سے جو ہے وہ قیادت پھوٹے گی. لیکن وہ ان کے ایک جگہ جمع ہونے سے یہ تو ہوگا کہ ان کا شیئر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. یہ اگر میثاق معیشت بھی کر لیں گے تو اس معیشت میں یہ ہوگا کہ ان کا شیئر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, اپنا شیئر لے کر کے چلے جائیں گے. اس ملک کے لیے کچھ نہیں ہوگا, یہ بات تو طے شدہ ہے. ملک کے لیے کیسے بہتری آ سکتی ہے میثاق معیشت کے ذریعے؟ میں یہ تمام سیاستدانوں کے, ان کے خاندانوں سے, یعنی اللہ رسول کا واسطہ دے کے اپیل کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنا ابھی تک کمایا, قوم تقریباً معاف کر چکی ہے, ہماری عدالت جو ہے معاف کر چکی ہے, سب کچھ معاف کر چکی ہے. اب اس کو لے کے باہر بیٹھ کے کھائیں, اسی سے بزنس کریں. ضروری نہیں کہ پاکستان کے سر پہ جو ہے مسلط رہیں. اگر اسی پہ کھائیں گے تو ابھی بھی اللہ نے اتنا ان کو دولت دے دی ہے کہ اولاد کی اولاد کھاتی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پچھلے ہفتے کا ہی ایک جو ہے انسیڈنٹ لاہور کا دیکھ لیں, ایک میڈیکل جو ہے, اب انہوں نے اتنا پیسہ کمایا کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اور اولاد نے یہ زندگی میں کبھی کوئی نہیں سوچتے تھا. بچہ تو اپنے باپ کو بچانے کے لیے آگے آ جاتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے مارو پھر میرے باپ کو مارو, اور یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میں تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. کہاں پہنچ گیا ہے کہ اولادیں باپ کو قتل کروا رہی ہیں, آپ اندازہ لگا. تو اب یہ آپ سب حرام کمائی کا. ہاں یہی بات ہے, اللہ نہ کرے کہ خدا نہ کرے کہ آپ کے گھر میں بھی اس طرح ہو. تو اب بس کریں, اور جو کچھ بنایا ہوا ہے باہر بیٹھ کے کھائیں, مگر اس قوم پہ رحم کریں. اچھا حنیف عابد صاحب, ساری سیاست سے ہٹ کر اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اب پاکستان کو, یعنی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ایک عرصہ ہم پاکستان کو سیدھا کرنے پہ لگائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کا جواز بنتا ہے؟ نہیں, یہ سارے تجربات ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. ہم معین قریشی کو لا کر کے جہاز کے اندر نگراں حکومت تھی. دیکھیں ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت پاکستان میں کبھی بھی نہیں بنی ہے. آپ نگراں مشرف صاحب کی جو حکومت تھی وہ جمہوریت کے نام پر ٹیکنوکریٹ کی حکومت تھی بھائی. 11 سال ہم نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہمارا تھی, اس میں سر ایسا نہیں کرے. جو آدمی پہلے پاکستان, اس کو ہم نے 11 سال بھگتایا اور سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان پہنچا. سر پاکستان کا نقصان تو سیاست دانوں نے سب سے زیادہ کیا آپس کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گاڑی کی ڈگیوں میں بیٹھ کے آپ جاتے رہیں, اور آپ پھر الزام سارے جو ہیں ان پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ استعمال ہوئی ہے ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف. بالکل ایسے ہوا. کرینی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت 2 سال بنا کے ان ساری سیاسی جماعتوں کو کہا جائے کہ جی آرام کریں, آپ 2 سال بعد آئیں؟ نہیں, مشکل ہے. اچھا, اس کو بھی نہیں کام کرنے دیا جائے گا, کیونکہ جو کام کرنے والی جس کے پاس چابی ہے نا, وہ لوگ دوسرے ہی ہیں. وہ دوسرے. تو
ब्यूरोक्रेसी का रोल कहां देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल में? ब्यूरोक्रेसी तो सबसे बड़ा जो है हमारा मसला है। ब्यूरोक्रेसी, आप इस्लामाबाद में अगर पोस्टेड रहे तो आप सिर्फ 200 ब्यूरोक्रेट्स को दोस्त बना लें, आपने पूरे पाकिस्तान को फतह कर लिया। ठीक है, उसी ब्यूरोक्रेट्स के जो है वाइफ ने अलग एनजीओ बनाई हुई है, उसके बच्चों ने अलग बनाई हुई है, बाहर से जो फंड आता है वो उन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी तो जो है, आप किसी से बगैर अपॉइंटमेंट के जाके कहें कि कार्ड अपना जो है मीडिया का कार्ड दे के दें कि वो बुला लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। जीप साहब अंदर चाय पी रहे होंगे, कहें जी अभी मीटिंग चल रही है। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने ही तो खराब किया है। हमारे पर्सनल जो है दोस्त है ब्यूरोक्रेट, और वो कहते हैं यार तुम तो कभी दफ्तर नहीं आए, तो मैंने कहा नहीं यार मैं बाहर नहीं बैठ सकता हूँ। सही बात है। तो ये हमारा मसला है। देखिए अच्छा। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है ना, वो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है। सियासतदान नहीं है बाखुदा। अरे आप जो है सियासतदानों को आप इतना मासूम समझ के माइनस कर रहे हैं हनीफ आबिद साहब। आप जब हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको पता चलेगा अयूब खान के दौर में बड़ा तामीराती काम हुआ, मुशर्रफ के दौर में बड़े पैसे आए। मैं आमिरों की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आदाद शुमार बता रहा हूं। नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अच्छी गुफ्तगू हुई। हनीफ आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन फिर किसी शो में आपको मदऊ करेंगे और इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।